मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वट्टे सट्टे में ज़मीन एक्सचेंज करने की शरई हैसियत। यास्मीन साहिबा ने पूछा है, मेरी अम्मी और मामू की शादी वट्टे सट्टे में हुई थी। बाद में मामू ने अम्मी से कहा कि आप मुझे अपनी ज़मीन लिख कर दे दें, इस शर्त पर कि मामी यानी फूफी अपनी ज़मीन लिख कर आप लोगों को दे देंगी, यानी मेरे अब्बू और चाचू को, जबकि अम्मी की ज़मीन फूफी की ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा कीमती थी। क्या ये मामला ठीक हो गया या नहीं? भाई मोहतरमा यास्मीन साहिबा, ये साड़ी अकल च आ नहीं रहा थोड़ा सवाल कि वट्टा सट्टा तो ये होता है कि यानी एक आदमी किसी की बहन से शादी करता है, वो कहते हैं आप हमारी बहन से शादी करें, फिर दोनों अलग अलग महर रखते हैं। तो वो महर अगर अलग अलग ज़मीन की सूरत में रखा है तो ठीक है, नहीं रखा तो ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से बालातर है। दोबारा आप सवाल पूछें ज़रा वाज़े करके कि ये क्या, कि उनको ज़मीन दी और यानी मुझे ज़मीन लिख कर दे इस शर्त पे कि मामी यानी फुप्पी अपनी ज़मीन लिख कर आप लोगों को देंगी, तो समझ में नहीं, सिग्नल काम नहीं कर रहे। तो वाज़े तौर पर सवाल पूछें, बिल्कुल वाज़े तौर पर बताएं कि ये महर के तौर पे ज़मीन लिख के दी जा रही है या क्या किया जा रहा है। दाढ़ी सेट करने के लिए कुछ बाल कटवाना। मोहम्मद समीर साहब इंडिया से। दाढ़ी में जो घुंघरियाले बाल होते हैं जो मुड़ जाते हैं और मुंह वगैरह में जा रहे होते हैं, मुंह में जा रहे होते हैं, समझ में आता है वगैरह से क्या मुराद है भाई। क्या इन बालों को काटना और दाढ़ी को सेट करवाना जायज़ है या नहीं? जो बाल दाढ़ी के मुड़ के वाकई मुंह में जा रहे हैं उनको तो काट सकते हैं, ज़ाहिर है वो तो डिस्टर्बेंस का ज़रिया बन रहे हैं। बाकी दाढ़ी के बाल को चाहे वो घुंघरियाले ही क्यों ना हो काट नहीं सकते। एक मुट्ठी से ज़्यादा बाल काट सकते हैं, और मुट्ठी चारों तरफ से, यहाँ से भी एक मुट्ठी से ज़्यादा, यहाँ से भी, हर तरफ से कम से कम एक मुट्ठी रखना ज़रूरी है। बुज़ुर्ग से दुआ मांगना। रबिया साहिबा कराची से। अगर कोई मुसलमान शादीशुदा औरत मज़ार पर जाती है और बुज़ुर्ग से कहती है चूँकि आप बुज़ुर्ग हैं इसलिए मेरे लिए दुआ करें, बाद में इसे एहसास होता है कि कहीं ये शिरकिया कलिमात ना हो गए हों, तो अल्लाह से तौबा करती है, फिर कभी मज़ार पर नहीं जाती। अब क्या ये शिरक था और इसकी तौबा कबूल हो गई या नहीं? नीज इसके निकाह के बारे में क्या हुक्म होगा? मज़ार पे जाके अगर डायरेक्ट बुज़ुर्ग से मांगा है फिर तो ये साफ़ शिरक है, कुफ्र है, निकाह भी टूट गया। लेकिन अगर बुज़ुर्ग से दुआ की दरख्वास्त की है तो शिरक तो नहीं है, अलबत्ता बिदअत अमल ज़रूर है, क्योंकि हमें क़ब्रों पे जाके मैयतों से दुआओं की दरख्वास्तों का असलाफ़ से कोई सबूत नहीं मिलता। हमें ये है कि हम उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगें और बस उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और पतली गली से निकलें वहाँ पे। तो आपसे शिरक तो नहीं हुआ, अलबत्ता गुनाह का काम हुआ है। आइंदा आप इससे एहतियात करें। आपने तौबा की है तो कबूल हो गई इंशाअल्लाह। रिश्ते की भतीजी या भांजी से निकाह का हुक्म। साकून खान मेवात इंडिया। क्या मामू रिश्ते की भांजी या चचे रिश्ते की भतीजी से शादी कर सकते हैं या नहीं? भाई सगी भतीजी से और सगी भांजी से तो निकाह हराम है। अपने कज़न की भतीजी या भांजी से निकाह बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। या कज़न की बेटी से भी आप निकाह कर सकते हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार की मिठाई खाना। फ़रहाना साहिबा इंडिया से। हमारे पड़ोस में पारसी लोग रहते हैं, जब इनके यहाँ कोई त्यौहार आता है तो हमारे यहाँ मिठाई भेजते हैं। क्या हमारे लिए वो मिठाई खाना जायज़ है, जबकि हमें पता नहीं होता कि वो हराम पैसों से है हलाल पैसों से? भाई वो गैर मुस्लिम जो मिठाई भेज रहा है तो वो हलाल ही समझी जाएगी आपके लिए। मिठाई बज़ाते ख़ुद हलाल है, उसको हराम नहीं समझा जाएगा। अलबत्ता ये अलग बात है कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार में शिरकत बहरहाल जायज़ नहीं है, क्योंकि जो भी उनकी मज़हबी रसूमात होती हैं उसमें हमें शिरकत की इजाज़त नहीं है। वो घर में अगर मिठाई ख़ुद ब खुद भेज दें तो फिर मेरा ख़्याल है इसमें खाने की गुंजाइश है, क्योंकि ये शिरकत नहीं कहलाएगी, वो तो उन्होंने ख़ुद ही घर में आपके भेज दी है। लेकिन दूसरे उलमा से भी इस बारे में रब्ता करें। अलबत्ता उन्हें इसकी मुबारकबाद देना और सेलिब्रेट करना और उनके त्यौहारों में शिरकत करना ये बहरहाल जायज़ नहीं है, या उनसे मिठाई का ख़ुद से मुतालबा करना, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। क्या गर्दन के बाल कटवाना हराम है? मोहम्मद सादिक साहब इंडिया से पूछते हैं, गर्दन पर जो बाल होते हैं क्या वो दाढ़ी का हिस्सा होते हैं, उन्हें साफ़ किया जा सकता है या नहीं? भाई गर्दन पर जो बाल होते हैं वो दाढ़ी का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि दाढ़ी अरबी में दाढ़ी को लहिया कहते हैं। लहिया जबड़ा, तो नीचे जबड़े पे जो बाल होंगे ना वो दाढ़ी कहलाएंगे अरबी डिक्शनरी, अरबी लुगत के लिहाज से। जो गर्दन पे बाल होते हैं वो दाढ़ी के नहीं होते, उनको काटने में कोई हरज नहीं है। औलिया अल्लाह के क़िस्से कितने सच्चे हैं?
ہم جو قصص القرآن، قصص الانبیاء، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ ہمیں یہ کتابیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک خاتون نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، میں ساری یعنی کتاب کے سارے واقعات کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مستند ہیں یا نہیں، البتہ انبیاء کے واقعات پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر کتابوں میں واقعے کا بہت سا حصہ مستند بھی ہوتا ہے لیکن بہت سا غیر مستند بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ مخصوص واقعہ تذکرہ نہیں کریں گی، بتائیں گی نہیں کہ فلاں کتاب میں یہ والا جو واقعہ لکھا ہے یہ مستند ہے یا نہیں، تو میرے لیے ایسے عمومی جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو مجھے یہ ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ ایک تو قصص القرآن، قصص الانبیاء کے نام سے تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ بوڑھی خاتون کا بغیر محرم کے حج پر جانا۔ میری عمر 60 سال ہے، میرا کوئی محرم نہیں ہے، میں حج پر جانا چاہتی ہوں، شوہر کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتی ہوں، تو اس سلسلے میں کیا کروں؟ اگر آپ کا کوئی گروپ جا رہا ہو تو بتا دیں، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن عورت کے لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج نہیں کرے، تو چاہے 60 سال سے زیادہ ہو یا 60 سال سے کم ہو، اور اگر 60 سال سے کم ہے پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے حج کرے یا عمرہ کرے۔ لیکن 60 سال کی خواتین کے بارے میں بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے اگر کوئی فتنے کا دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو میں مشورہ تو آپ کو یہ دوں گا کہ آپ حج پہ نہ جائیں، اور ویسے بھی آپ کا اپنا حج نہیں ہے، حج بدل ہے یہ، تو پھر بھی جانے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس عمر میں عورت اکثر بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں اور فتنے کا اندیشہ کم ہو چکا ہوتا ہے، تو گنجائش ہے جانے کی۔ باقی رہا گروپ، تو فی الحال تو میرا کوئی گروپ نہیں ہے، فیوچر میں ہو گیا تو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ امتحان کے دوران نماز کا وقت نکل جائے تو کیا کریں؟ ایک خاتون نے انڈیا سے پوچھا ہے، ہمارا امتحان شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک ہے، اس دوران ہماری مغرب کی نماز آ جاتی ہے، وہ نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کا جو امتحان 5 بجے سے 8 بجے تک ہے نا، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پیدائش سے لے کے موت تک کا جو امتحان اللہ نے جس میں آپ کو ڈالا ہے، اور اس امتحان میں مغرب کی نماز بھی ہے۔ تو آپ اگر دنیا کے امتحان میں مغرب کی نماز قضا کر دیں گی تو ممکن ہے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو ہمیشہ کا امتحان ہے اس میں آپ ناکام ہو جائیں گی۔ نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کا امتحان 5 سے 8 بجے تک ہے تو آپ ایگزامینیشن ہال میں ہی نماز پڑھیں، وضو کر کے بیٹھیں اور ان سے پرمیشن لیں، اور کسی بھی طریقے سے آپ نے مغرب کی نماز بہر صورت پڑھنی ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلی نے دودھ میں منہ ڈال لیا تو کیا کریں؟ حافظ محمد فرقان لکھنؤ سے، اگر بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ کیا 3 آپریشن کے بعد بچے رکوا سکتے ہیں؟ اہلیہ سلمان کراچی، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، میرے 3 سیزر آپریشن سے ہو چکے ہیں، ایک حمل میرا ضائع ہو چکا ہے، ابھی ایک اور سیزر آپریشن ہے میری، یعنی ان کو اپنی تکالیف کا ذکر کیا ہے، کیا میں مزید بچوں کا سلسلہ ختم کر سکتی ہوں؟ اگر آپ کو 2-3 ڈاکٹر جو ماہر ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہو ان کے دل میں، وہ مشورہ دیں کہ اب آپ کے لیے یعنی بچہ پیدا کرنے میں واقعتاً آپ کی صحت کا نقصان ہے اور آپ کو غیر معمولی ضرر پہنچے گا، اور یہ ایک ڈاکٹر سے نہیں، آپ نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھ لیا، سب یہ کہتے ہیں، تو آپ بچوں کا سلسلہ روک سکتی ہیں۔ لیکن روکنے کے لیے جو خواتین آج کل یہ کرتی ہیں کہ بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں آپریشن کر کے، اور وہ یہ تو بالکل تغییر خلق اللہ ہے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی روکنے کا مطلب یہ کہ آپ ایسی تدبیر اختیار کریں جس سے حمل دوبارہ نہ ٹھہرے۔ کیا قارون مسلمان تھا؟ ارشد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، قارون پر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب آیا، جب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو اس پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ وہ مسلمان تھے، تو اس میں اشارہ ہے کہ قارون اصل میں مسلمان تھا، لیکن جب دولت کے نشے میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم اللہ کی آیات یعنی پر جو عمل کرو، اور احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، زکوٰۃ دو، ان پر خرچ کرو۔ تو اس موقع پر وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ جملہ کہنے کے بعد بہرحال وہ کافر ہو گیا۔ تو کیونکہ کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور اس میں تکبر کرنا تو یہ بہرحال کفر ہے،
اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگوائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو بار بار نصیحت کرتے ہیں وہ بند کر دیں. تو اسی پر جو ہے وہ اس پر عذاب آیا. تو پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا، بہرحال موت اس کی کفر پر ہوئی ہے. اور زکوٰۃ کا حکم دینا بہرحال اس سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا. یعنی ظاہراً بہرحال مسلمان سمجھا جاتا تھا، وہ دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے، لیکن بعد میں جو اس کی زبان سے کلمات نکلے اس سے پتہ چلا کہ وہ ظاہراً بھی کافر ہے. اکیلے نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا طریقہ. صدام صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں، جماعت کی نماز میں جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا پڑھیں گے؟ بھائی جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے. صبح سویرے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت لگانا کیسا ہے؟ صدیق اکبر صاحب خوشاب سے پوچھتے ہیں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جس طرح صبح صبح لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت کی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں سنتے. بعض علاقوں میں دستور ہے صبح صبح مائک میں تلاوت لگا دیتے ہیں، نعتیں لگا دیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز لگا دیتے ہیں. بھائی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتے کہ مسجد کے امام صاحب سے کہیں گے تو کوئی فتویٰ نہ لگ جائے ہمارے اوپر کہ قرآن سننے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. تو جس نے قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھے، یا جس نے سننا ہے وہ مسجد میں جا کے سنے یا خود قاری کو بلا کے اس سے تلاوت سنیں. لوگوں پر زبردستی کوئی چیز مسلط کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. قرض دے کر کرایہ وصول کرنے کا حکم. سعد اللہ صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہمارے محلے کا ایک شخص اپنے مکان کی دوسری منزل تعمیر کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی رقم نہیں ہے تو میں اسے قرض دے رہا ہوں، شرط یہ رکھ رہا ہوں کہ 1 سال بعد جو وہ رقم دے گا تب تک میں اس کے مکان سے کرایہ لوں گا. کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس کی جائز صورت کیا؟ بھائی جان 100% سود کے زمرے میں آتا ہے سعد اللہ صدیقی صاحب، کیونکہ آپ قرض دے کر پہلے سے ایک مشروط نفع ہے جو آپ اس سے اٹھا رہے ہیں، اور وہ نفع کیا ہے کہ میں اس سے مکان کا کرایہ لوں گا جب تک یہ رقم واپس نہیں کرے گا. تو رقم بھی واپس کرے گا اور ایک کرایہ آپ کا فری پھوکٹ میں ہو گیا، تو یہ تو ناجائز حرام ہے. اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اوپر والی منزل میں تعمیر کر رہا ہے نا مکان، تو وہ تعمیر آپ کے لیے کرے، یعنی وہ ملکیت آپ کی ہو. جب وہ آپ کی ملکیت میں مکان آ جائے گا، آپ اس کے مکمل مالک بن جائیں گے، تو پھر آپ ایک نیا ایگریمنٹ کریں کہ اب یہ مکان میں تمہیں قسطوں پہ اتنا مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے قرض دیا تو قرض نہ دیں بلکہ آپ اسے کہیں یہ 10 لاکھ میں مکان میرے لیے بناؤ، ٹھیک ہے نا. جب آپ کے لیے مکان بن جائے گا پھر آپ اس سے کہیں کہ میں یہ مکان اب تمہیں 15 لاکھ میں یا 12 لاکھ میں جو بھی پروفٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، تو میں یہ اتنے لاکھ میں آپ کو قسطوں پہ بیچ رہا ہوں. تو اس طرح سے یہ معاملہ جائز ہے. اور بھی کئی صورتیں ہیں جواز کی، تو یہ ایک بالکل بے غبار آسان صورت ہے. اور بھی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ پیسہ وہ لگا لے، زیادہ تر پیسہ آپ لگا لیں تو شرکت ہو جائے گی. تو جب شرکت ہو جائے گی، مثال کے طور پر 20% پیسہ وہ لگا لے، 80% آپ لگا لیں، مکان دونوں کا ہو جائے گا، 20% اس کا، 80% آپ کا. پھر آپ کا جو 80% مکان ہے وہ آپ اسے قسطوں پہ بیچ دیں مہنگا کر کے. تو یہ طریقہ بھی جائز ہے. تو آپ قسطیں لیتے رہیں اس سے، اور جیسے جیسے وہ قسطیں دیتا رہے گا تو 80% مکان آپ کا ہے اس کے یونٹ بنا دیں. بھائی ہر مہینے اتنے یونٹ خرید لو، تو جتنے یونٹ وہ خریدتا رہے گا اس کا وہ مالک بنتا چلا جائے گا. اور جتنی دیر سے وہ یونٹ خریدے گا تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 80% جو آپ کا مکان تھا وہ آپ اس کو رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں، اور بولیں بھائی جتنے یونٹ تم خریدتے رہو گے اسی کے بقدر رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا. تو جتنی دیر سے وہ پیمنٹ کرے گا اتنا ہی آپ کو کرایہ پھر اس مد میں زیادہ مل جائے گا. تو یہ شرکت متناقضہ کی صورت ہے جو اسلامک بینکنگ میں بھی چلتی ہے. اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کسی قریبی مولانا صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھا دیں گے، کیونکہ میں نے اور ڈیٹیل میں گیا تو دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس سے. کیا مسجد دور ہو تو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ندیم صاحب انڈیا سے. میں اپنے گاؤں سے 150 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں کالج میں پڑھتا ہوں، وہاں پر مسجد نہیں ہے. میں 5 وقت کی نماز اپنی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، مگر جمعے کا مسئلہ ہے یہاں سے 14 کلومیٹر مسجد دور ہے اور جمعے کے دن کالج کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. بھائی اگر آپ کسی شہر میں ہو اور اس شہر کے اندر مسجد موجود ہے تو آپ پر جمعے کی نماز واجب ہے. بہت کبیرہ گناہ ہے جمعے کی نماز چھوڑنا.
لیکن اگر آپ کسی گاؤں میں, اور واقعی وہ گاؤں ہو, نام کا گاؤں نہ ہو بلکہ وہ جس کو عرف میں گاؤں کہا جاتا ہے ویسے ہی گاؤں ہو, یعنی شہر کی جو پوری سہولتیں ہوتی ہیں, جو شہر عرف میں جس آبادی کو شہر کہا جاتا ہے ایسی آبادی نہ ہو وہ, تو پھر گاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں کسی صحابی نے جمعہ پڑھایا ہو, بلکہ گاؤں سے لوگ باقاعدہ مدینہ منورہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو گاؤں کے, اور وہ بھی باریاں لگاتے تھے, ینتابونہ کے الفاظ ہیں صحیح حدیث میں کہ باریاں لگا کے آتے تھے. تو اگر گاؤں کے لوگوں پر جمعہ واجب ہوتا تو وہ باریاں لگا کے نہ آتے بلکہ ہر جمعے میں حاضر ہوتے. تو اس لیے اگر آپ گاؤں میں پڑھ رہے ہیں, وہاں کوئی کالج ہے اور واقعی گاؤں ہو, میں نے بتایا کالج سے تو لگ رہا ہے کہ گاؤں نہیں ہوگا, شاید شہر ہی ہوگا یہ, لیکن چھوٹا قصبہ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے اس کو گاؤں بھی بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال اگر واقعی یہ گاؤں ہے, وہاں کے علاقے کے علماء کو سروے کروا کے یا معلومات دے کے یا استفتاء کر کے پوچھ لیں کہ اس آبادی کو گاؤں کہا جائے گا یا شہر کہا جائے گا. اگر گاؤں کہا جائے گا تو پھر وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے, اور نہ آپ کے لیے شہر جا کے جمعے کی نماز میں شرکت کرنا لازم ہے, کیونکہ گاؤں اور دیہاتوں کے لوگوں پر نہ جمعے کی نماز واجب ہے اور نہ عید کی نماز واجب ہے. خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنا کیسا ہے؟ محمد ثقلین منڈی بہاؤالدین سے. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور لوکل وین میں جاتا ہوں, وین میں نامحرم لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپس میں مل کر بیٹھے ہوتے ہیں. بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے, ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے, جوان آدمی کا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے, ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے یہ. اور اگر ان چیزوں میں لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے تو یہ تو پھر وہی یورپ کی طرف ہی جا رہا ہے, پھر کل مسافہ کریں گے کہیں گے مجبور ہوں میں مسافہ کرنے پر. تو بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا, خاص طور پر وہ خاتون جوان بھی ہو, اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپ جو ہے وہ بہت ہی لمبا سفر ہو اور کھڑے ہو کر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے, اور کوئی خاتون سیٹ بدلنے کے لیے تیار بھی نہ ہو, اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ ٹانگیں درد کرنے لگیں گی, تو پھر ایک تھوڑا فاصلہ رکھ کے گنجائش ہے بیٹھنے کی ایسی سخت مجبوری میں, لیکن یہ کہ نارملی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ سے کمائی کا حکم. عامر خان اسلام آباد سے. فوٹو شاپ پر تصویروں کو ایڈٹ کر کے کسی آن لائن پلیٹ فارم سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ اگر ان تصویروں میں خواتین کی تصویریں بھی آ جائیں اور انہیں خوبصورت کر کے بھیجا جائے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا فتویٰ ہے, ہماری نظر میں یہ راجح ہے. اس میں ایڈیٹنگ کرنا, ایسی ایڈیٹنگ جو جواز کے درجے میں ہو تو وہ بھی جائز ہے, اس پہ پیسہ کمانا بھی جائز ہے. لیکن ایڈیٹنگ کا مقصد اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے کیا, اس کو اتنا خوبصورت بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لڑکی والے دھوکے میں آ جاتے ہیں. رشتوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. اس قسم کی کوئی ایڈیٹنگ جس میں دھوکے کا عنصر آ رہا ہو, یا خواتین جو جوان خواتین ہیں خاص طور پر ان کی تصویروں پہ کام کرنا, یہ بہرحال جائز نہیں ہے, اور اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہے. کیا پرویز نام رکھنا ناجائز ہے؟ پرویز کرناٹک انڈیا سے. میرا نام پرویز ہے, لوگ کہتے ہیں نام کافر ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا تھا, یہ نام کافر کا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں, کیا یہ نام بدل دینا چاہیے؟ میں نے کہیں علماء سے نہیں سنا کہ پرویز نام رکھنا جائز نہیں ہے. تو جب تک کوئی واضح علماء کی طرف سے ایسا فتویٰ نہیں آتا, اگر یہ ناجائز ہوتا تو یقیناً علماء نے کتابوں میں لکھا ہوتا, فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہوتا. تو بہت سے لوگوں کا نام پرویز ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا سامان گروی لے کر ماہانہ تنخواہ مانگ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام سامان گروی رکھ کر جو قرض لیا کرتے تھے, ان کے درمیان کیا معاملات طے ہوتے تھے؟ اگر میں نے کسی کے پاس کچھ سامان گروی رکھوا کر 10,000 قرض لیا اور وہ 100 روپے ماہانہ اپنی تنخواہ مانگتا ہے, تو کیا یہ تنخواہ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریح وضاحت فرما دیں. محمد دانش سہارنپور. صحابہ کرام جو سامان رکھ کے گروی رکھ کے قرضہ لیتے تھے نا, تو اس سامان کو رہن کہا جاتا ہے, جس کو اردو میں گروی کہتے ہیں. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں, پیسے ہم ٹائم پہ ادا کر دیں گے. یعنی اگر ادا نہیں کیے تو پھر یہ ہمارا سامان بیچ کے تم اپنی قیمت وصول کر لینا. تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی میں نے اگر کسی سے قرضہ لیا اور اس کو کوئی زمین دے دی, مکان دے دیا, تو بس وہ ویسے ہی بطور امانت کے ہوگا. اس کو یہ شرط کہ وہ اس کو میں رہے گا بھی, تو یہ پھر قرضے پر نفع ہو جائے گا, کیونکہ میں نے قرضہ لیا اور اس کو پروفٹ دے رہا ہوں, میں اس پہ رہنے کی سہولت دے رہا ہوں, تو اس لیے رہن سے انتفاع نہیں کیا جا سکتا. تو اگر وہ انتفاع مشروط ہے تو یہ جائز نہیں ہے. باقی آپ نے جو کہا ہے یہ میں نے بہت غور کیا, پتہ ہی نہیں چل رہا آپ پوچھ کیا رہے ہیں, کہ وہ 100 روپے, یعنی میں نے کسی کے پاس سامان گروی رکھوایا, تو بھائی جب آپ نے گروی رکھوایا تو آپ نے اس سے قرضہ لیا نا 10,000, یہ کہنے میں نے قرضہ لیا,
اور وہ 100 روپے اپنی تنخواہ مانگتا ہے. کس چیز کی تنخواہ مانگتا ہے, کیا کر رہا ہے وہ, یہ ساڑی اقلچ نہیں آ رہا. تو آپ ذرا یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے تاکہ ساڑی اقلچ یہ سوال آ جائے, تاکہ پھر جواب بھی آپ کی اقلچ آ جائے گا انشاءاللہ. Ask Mufti Tariq Masood.